Bismillahirrahmanirrahim. Today's we are going to discuss about the chapter which is about human rights in Islam, and we can say that this is second last chapter in our today's course or our overall course of Islamic studies. But in the ending chapter is about Sirat Tayyiba, and that chapter is can be longer than normal chapters, so it can be more than one classes can take. So we will try our best to conclude our topic today's this one and also start another one. So first of all, this is we know that human rights in Islam. So key points we will discuss in our today's discussion or today's session: introduction of human rights, what are human rights and what are not, and basic human rights, what are these, and how Islam protects human rights specifically. So we can say we can divide this one general human rights in basic human rights and specific or population or population relevant human rights with the category of specific people like parents like others. So first of all, what is human right? Sorry? Okay. So a right which is believed to belong to every person. एक ऐसा हक, ह्यूमन राइट्स हम कह सकते हैं इंसानी हुकूक, जिन्हें उर्दू में हम तर्जुमा कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा हक, एक ऐसी चीज़ जो हर इंसान से मुताल्लिक़ हो, हर इंसान को वो मिलना चाहिए, तो उसको जो है हम ह्यूमन राइट कह सकते हैं, इंसानी हुकूक कह सकते हैं। तो अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन राइट्स के हवाले से आज के हमारे टॉपिक का जो है बहुत सारे फहरिस्त रहेगा। अब human rights are rights that belong to all human beings in the world. पूरी दुनिया के तमाम इंसानों से ये रेलिवेंट हैं और ये इंक्लूड हैं, इसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल हैं, जैसे सेफ्टी ऑफ लाइफ, सही है? इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, ये जो है ह्यूमन राइट्स में शामिल है। इसी तरह और दूसरे तीसरे ह्यूमन राइट्स हैं, तो उसमें हम वन बाय वन इसको पढ़ सकेंगे। तो एवरीवन इज़ डिज़र्व दीज राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बगैर किसी तखसीस के, बगैर किसी छांटी के, हर फर्द जो है वो इसको डिज़र्व करता है, उसको ये राइट्स मिलने चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, मुमकिन तौर पर शायद हमने इस्लामिक स्टडीज़ के इनिशियल सेशंस में भी इस पे बात की होगी कि सोर्सेज जो है इस्लामी अहकामात के जो सोर्सेज हैं, जिसको हम इस्लामी अहकामात को शरिया कहते हैं, तो शरिया के जो सोर्सेज हैं या कहाँ कौन सी बात जो है वो हमें पता चलेगी कि ये शरिया वाइज दुरुस्त है, इस्लामिक तौर पर दुरुस्त है या नहीं है। ख़ास तौर पे अभी पिछले ही दिनों एक मामले से वास्ता पड़ा कि लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें खल्त मत हैं, मिक्सअप हैं, सही। जो उनको चीज़ अच्छी लगती है वो इस्लाम के नाम पे लगा देते हैं। अब वो हकीकतन जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से साबित हो या ना हो, तो इसलिए आप में से जो भी इसको सुन रहे होंगे, जो भी इसको सुन रहे हैं बराह रास्त या बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, ये चीज़ लाजमन पता होनी चाहिए कि सोर्सेज ऑफ शरिया जो है वो इस्लामी अहकामात के सोर्सेज जो है वो क्या हैं। तो सबसे बुनियादी या बेसिक सोर्सेज ऑफ शरिया हैं वो कुरान और हदीस हैं, जिसको हम कुरान और सुन्नह भी कहते हैं। तो कुरान और सुन्नह या हदीस आर द बेसिक और प्राइमरी और ओरिजिनल सोर्सेज ऑफ शरिया। कोई भी चीज़ जब हमें पता करनी हो कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं है, तो सबसे पहले जो है उसे कुरान मजीद की तरफ पेश किया जाएगा कि उस बारे में कुरान क्या रहनुमाई देता है, और उसके बाद जो है फिर उसकी तफसीलात जो है वो नॉर्मली हमें सुन्नत से या अहादीस मुबारक से मिलेंगी। मिसाल के तौर पर हमें पता चलता है कुरान मजीद हमें कहता है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, लेकिन उसकी तफसीलात क्या होंगी, किस किस टाइम होंगी और कितने रकातें होंगी, कौन से वक्त की, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी हदीस मुबारक से या सुन्नत से। तो इसी तरह जो है वो आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करो, ये कुरान मजीद हमें हुक्म देता है। तो अब कितनी ज़कात कौन से माल पे ली जाएगी, ये चीज़ें जो है वो हमें तफसीलात मिलेंगी सुन्नत मुबारक से या अहादीस मुबारक से। तो बेसिक तरीन सोर्सेज ऑफ शरिया जो है वो कुरान और हदीस हैं।
اس کے بعد اجماع اور قیاس یہ ادر سورسز آف شریعہ ہیں جن کو ہم ڈرائیوڈ سورسز آف شریعہ کہتے ہیں، یا جن کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جو یہی بیسک سورسز آف شریعہ سے فردر ڈرائیو کرتے ہیں احکامات کو. صحیح. تو چونکہ یہ ایک بیسک لیول کا کورس ہے تو ہم یہاں بیسک سورسز آف شریعہ تک محدود رہتے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کے علم میں رہے کہ جب ہم کسی چیز کو کہیں گے کہ یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے تو اس کو ہمیں ریفر کرنا پڑے گا، اس کو ہمیں پتہ کرنا پڑے گا کہ اوریجنل سورسز یعنی قرآن اور سنت میں اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، یا اس کے جو ڈرائیو سورسز ہیں جو شریعہ ایکسپرٹس جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے نتیجے میں جو ہے وہ احکامات نکالیں گے، اجماع اور قیاس جنہیں ہم کہتے ہیں. ایڈوانس لیول کے کورسز میں آپ اس کو پڑھ سکیں گے. تو وہ جو ہے وہ یا تو وہ بات قرآن و حدیث سے براہ راست ثابت ہو یا اجماع اور قیاس سے ثابت ہو. تو یہ جو ہے یہ جس طرح دیگر احکامات کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، اسی طرح اس معاملے کے حوالے سے بھی یعنی بیسک ہیومن رائٹس ان اسلام کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ قرآن اور سنت کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے کیا ہمیں جو ہے وہ رہنمائی مل رہی ہے. اچھا جی، اب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ، ایک مکمل جو ہے وہ نظریہ حیات ہے، نظام حیات ہے، سسٹم آف دی لائف ہے، جس میں حقوق اللہ کے ساتھ یعنی عبادات کے ساتھ حقوق العباد کی بھی تعلیم دی گئی ہے. حقوق العباد یعنی یہی ہیومن رائٹس جسے ہم کہہ سکتے ہیں. عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کہتے ہیں بندوں کو، اور بندے جو ہے یہی انسانوں کا دوسرا نام ہے. حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق یعنی انسانوں کے حقوق، ہیومن رائٹس ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں یعنی عبادات جو ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ جو حقوق اللہ ہیں اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیمات حقوق العباد کے معاملے میں زیادہ سخت ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. یعنی ایسا ہی ہے کہ حقوق اللہ میں تو پھر بھی جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں معاف بھی کر سکتے ہیں. کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں معافی مل سکتی ہے، اگرچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں بھی کوئی تاہی نہ ہو. لیکن حقوق العباد کے حوالے سے، بندوں کے حقوق کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر رہنی چاہیے کہ اس میں اگر ہم کمی کوتاہی کریں گے تو بندوں کی معافی تک جو ہے وہ اس میں کام آسان نہیں ہوگا. اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن، جیسا کہ ابھی آگے کچھ پوائنٹس آئیں گے کہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ وہ بندے جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد کو معاف نہیں کر رہے ہوں گے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے علم میں رہنا چاہیے. صحیح. اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہوگا. صحیح. اس حدیث مبارکہ کا جو کانٹیکس بنتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، جو کمپینینز تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس وقت، ان سے سوال کیا. صحیح. آسک دا کوسچن واٹ، ان کون مفلس ہے تمہاری نظر میں؟ مفلس، قلاش یعنی ایسا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ افلاس والا کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم جو ہے مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، دولت نہ ہو، مال نہ ہو. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آتی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس، سب سے زیادہ قلاش، سب سے زیادہ جو ہے وہ خسارے میں شخص کون ہے؟ جو قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، یعنی نیکیوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اس کے پاس، لیکن اس کے اگینسٹ کیا ہوگا؟ اس نے کسی کو ستایا ہوگا یعنی پریشان کیا ہوگا، تنگ کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا. صحیح. کسی کا جو ہے وہ حق مار لیا ہوگا، کسی سے کوئی چیز چوری کر لی ہوگی، کسی سے کوئی چیز زبردستی چھین لی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی. تو ان تمام لوگوں، اس شخص کی نیکیاں ان تمام لوگوں کو دے دی جائیں گی. صحیح. ان تمام لوگوں کو جس کا اس نے حق تلفی کی ہوگی، جن کے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا ہوگا، اس کو جو ہے وہ اس شخص کی جو بڑا ہی نیکوکار، بڑا ہی جو ہے وہ ایسا شخص آئے گا کہ نیکیاں اس کے پاس بہت ساری ہوں گی، کوانٹٹی میں ہوں گی، لیکن
اس نے لوگوں کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہوگی، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے ہوں گے، تو اس کی نیکیاں جو ہے وہ لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ کب تک؟ ایک لمٹ آئے گی کہ وہ نیکیاں اختتام پذیر ہو جائیں گی، ان نیکیوں کا اسٹاک ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی بہت سارے لوگ باقی رہ جائیں گے، تو اب وہ لوگ شکایت کریں گے اے اللہ ہماری جو ہے وہ حقوق ابھی باقی ہیں اور اس نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں کی جو گناہ ہیں، جو لوگوں کی برائیاں ہیں، وہ اس کے سر پہ ڈالی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا۔ جس کی نیکیاں، جس کسی کو اس کی نیکیاں مل گئیں، اور جب نیکیاں ختم ہو گئیں تو کسی کے گناہ اس کے سر پہ آ گئے، اور آخر میں کیا ہوا؟ بیلنس شیٹ، آپ لوگ بہت سارے بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، پتہ ہے کہ بیلنس شیٹ جب نیگیٹو ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو سیم وہی ہوگا کہ خسارہ ہو جائے گا، ایک پورا جو ہے وہ سیٹ اپ آؤٹ ہو جائے گا، اور بالآخر جو ہے وہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا مفلس شخص جو لوگوں کے حق مارنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ صحیح؟ تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حقوق العباد کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم نے بیسک سورسز آف شریعہ کی جب ہم نے بات کی، اسلامی احکامات کے اوریجنل ماخذ کی بات کی، تو اس میں سنت رسول کی بات بھی تھی، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کی بات بھی تھی۔ تو قرآن مجید بھی ہمیں اس حوالے سے بتاتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36، یعنی سورہ نمبر کون سی بنتی ہے؟ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، تیسری سورہ آل عمران، اور اس کے بعد سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 36۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ صحیح؟ اب یہ والی بات تو ہو گئی حقوق اللہ سے ریلیونٹ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کے رہو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب اس کے بعد والی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری حقوق العباد سے ریلیونٹ ہیں۔ کیا ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ تو ماں باپ کون ہیں؟ عبد ہیں، انسان ہیں، ہیومن ہیں، ان کے رائٹس کی بات کی گئی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، نمبر 1۔ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صحیح؟ اب رشتہ دار بھی ہیومن ہوتے ہیں، یتیم بھی ہیومن ہوتا ہے، اور مسکین بھی جو ہے وہ ہیومن بینگ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ہیومن بینگز سے حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور پڑوسی، مسافر اور غلاموں سے احسان کا معاملہ رکھو۔ صحیح؟ تو اب یہاں پر احسان کا معاملہ رکھنے کا کس کو کہا گیا؟ پڑوسی کو، نیبرز کو۔ اور نیبرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن بینگ ہے، مسافر بھی ہیومن بینگ ہے، اور غلام پہلے زمانے میں جو ہوتے تھے، آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملازم، نوکر، امپلائیز، یہ جو ہے ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ رکھا جائے، ان کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے پیش آیا جائے۔ تو اب یقین جانو، اب یہ پوری آیت جو ہے، یہ دوسری جو آیت تھی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کتنی تاکید فرمائی کہ ہیومن رائٹس کو کس طرح جو ہے وہ خیال رکھنا پڑے گا۔ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے اور بڑائی پر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اترانا کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس پر جو ہے وہ آپ اترا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ غرور و تکبر کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی بڑائی پر فخر کرنا، آپ کلاس میں جو ہے وہ آپ کو پوزیشن آ گئی، یا جو ہے وہ اور مال و دولت میں اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت دے دیا، یا جو ہے وہ اور کسی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بڑا بنا دیا، اور آپ اس پر فخر کرنے لگے، اس پر جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اترانے لگے، دوسروں کو نیچا دکھانے لگے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے بھی چیپٹر 4 ورس 36 سورہ نساء آیت نمبر 36، اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا کہ جو ہے وہ کس طرح ہمیں حقوق العباد کی جو ہے وہ پاسداری کرنی چاہیے۔ صحیح جی؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، there are some basic human rights which are described by the قرآن اور سنت۔ صحیح؟ یہاں کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو کہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں۔ نمبر 1 پروٹیکشن آف لائف، نمبر 2 پروٹیکشن آف ویلتھ، ڈیجنیٹی اینڈ آنر، مینس آف لیونگ اینڈ ریلیجن۔ صحیح؟ یہ 5 قسم کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے۔ ون بائی ون کر کے ہم ان کو دہرائیں گے۔
اچھا جی، سب سے پہلا ہے سیفٹی آف لائف کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ جو ہے آیت مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے. نام سے ظاہر ہے سیفٹی آف لائف یعنی انسانی جان کا تحفظ. صحیح ہے. اس کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، انگلش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، میں اردو والوں کی سپورٹ کے لیے اردو ٹرانسلیشن پڑھ کے سنا دیتا ہوں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا اور نہیں تقتلوا قتل کرو النفس التی ایک ایسے نفس کو جو کہ حرم اللہ جس کو قتل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما اور جو قتل کیا گیا مظلومن ظلمن یعنی جس کو ظلم کے ذریعے قتل کر دیا گیا ہو، فقد جعلنا تو تحقیق ہم نے بنا دیا ہے لولیہ اس کے ولی کے لیے، اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے ورثاء کے لیے، اس کے پیچھے جو اس کا نگہبان ہے اس کے لیے. جیسے باپ کو اگر خدا نخواستہ قتل کیا گیا تو اس کے بیٹے کے لیے، یا بیٹے کو قتل کیا گیا تو اس کے باپ یا بھائی کے لیے. سلطانن ایک دلیل، فلا یسرف فی القتل تو اس میں اسراف نہ کیا جائے قتل میں. انہ کان منصورا جس شخص کو قتل کیا جائے گا اس کے ولی کے لیے، اس کے ورثاء کے لیے جو ہے وہ مدد کی جائے گی. منصور کہتے ہیں جن کی نصرت کی جائے، جن کی مدد کی جائے. تو یہ جو ہے یہ آیت مبارکہ ہے غالباً سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا میرا خیال ہے 5واں رکوع یا چوتھا رکوع تقریباً بنے گا. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جو ہے وہ سیفٹی آف لائف کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ انسانوں کو قتل نہ کیا جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے مگر حق کے ذریعے. تو حق جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے فردر تفصیلات جو ہے وہ آپ پڑھ لیں گے. اور فی الحال جو ہے وہ اتنا جان لیں کہ کچھ وجوہات کی بنا پر، جیسے مثال کے طور پر کوئی کسی شخص کو قتل کر دے تو اس کو جواب میں قصاصاً قتل کیا جائے گا. اور قصاصاً قتل کرنا خود انسانی معاشرے کے لیے مفید چیز ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ قتل و غارت گری کے عادی نہ ہوں اور جو ہے وہ اتنے بڑے جرم سے جو ہے وہ بچ کے رہیں کہ کہیں اگر ہم نے اس طرح کا گناہ کیا، اس طرح کا جرم کیا تو ہماری اپنی جان بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی. تو جن علاقوں میں، جن ملکوں میں قصاص کے صحیح طور پر قوانین موجود ہوں وہاں پھر لوگ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے قانون کو. ورنہ جہاں پر جو ہے قصاص کے اور اس طرح کے قوانین نہیں ہوں وہاں پھر لوگ اپنے طور پر بدلے لینے شروع کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کرتے ہیں اور ایک انارکی پھیل جاتی ہے. ایک جو ہے وہ اس طرح کا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں جو ہے وہ قتل کوئی ایک شخص کرتا ہے اور اس کے پورے خاندان کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ جہالت والا کام ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ جو بات ہے وہ یہ کہ قصاص کے حوالے سے سورۃ البقرہ دوسری سورت یعنی چیپٹر 2 اس میں جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم جانو. صحیح. تو او کما قال تو اس حوالے سے جو ہے وہ قصاص کا قانون یہ بیسیکلی انسانیت کے تحفظ کے لیے ہی ہے، سیفٹی آف لائف کے ہی تحفظ کے لیے ہے. اچھا جی، اسی طرح جو دوسری آیت مبارکہ یا دوسرا جو ہے ہیومن رائٹ ہے ہمارے سامنے، دوسرا اب یہ آپ غور کر رہے ہوں گے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 5 یہ پڑھیں گے یہ جنرک ہیں، جنرل یا بیسک ہیومن رائٹس ہیں جس میں اسپیسیفک کسی فرد کا یا کسی رشتے کا نام نہیں لیا گیا اور اس میں جو ہے جنرل باتیں کی گئی ہیں. آگے جب ہم پڑھیں گے تو اسپیسیفکلی کچھ رشتوں کے حوالے سے، کچھ ریلیشنز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ون بائی ون وہاں ڈسکس کریں گے، یا چند پاپولیشن سیگمنٹس کی ہم بات کریں گے وہاں اسپیسیفک بات کریں گے. یہ جو ہے بیسک ہیومن رائٹس فار آل، سب کے لیے جو ہے وہ ہے. تو ان جو دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہوں گے وہ بیسیکلی وہ ڈپرائیوڈ جو پسماندہ طبقے ہیں جن پر ظلم زیادہ کیا جاتا ہے ان طبقوں کی ہم بات کر رہے ہوں گے. یہاں پر سب کی ہم بات ایک ساتھ کر رہے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ چیز آپ کو بالکل کلیئر رہنی چاہیے. واٹ آر دی بیسک ہیومن رائٹس؟ دیز آر 5 اینڈ واٹ دیز آر، یہ آپ کو جو ہے وہ اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. تو سیفٹی آف لائف کے بعد ہے دوسرا کام سیفٹی آف ویلتھ. صحیح ہے، دولت کا تحفظ. صحیح ہے، انسانوں کی جان بھی محفوظ ہو اور ان کا مال بھی محفوظ ہو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں. اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ نساء یعنی سیم سورہ یا چیپٹر 4 اور آیا یا ورس 29 اس حوالے سے قرآن مجید ہمیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا
ایہا اے لوگوں جو، یا ایہا کا مطلب ہے اے لوگوں، الذین جو ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں WHO، جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تأکلو لا نہیں، تأکلو کھاؤ مت کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اپنے مالوں کو، اپنے مال کو، بینکم آپس میں، بالباطلی باطل طریقے سے. صحیح. یہاں پر جو ہے یہ قرآن مجید ہمیں سیفٹی آف ویلتھ کے حوالے سے بتاتا ہے کہ آپس میں جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ غلط طریقوں سے، باطل طریقوں سے وہ جو ہے وہ کھایا جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ نقصان پورے معاشرے کو ہو. صحیح. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم، کہ سوائے تم تجارت کر رہے ہو باہمی رضامندی سے، تو وہ جو ہے وہ جائز ہے. تو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس جو ایڈوانس کورس ہے ہمارا، ہم اس میں فردر طریقے جو ہے وہ جو کمانے کے جائز طریقے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ 4 کمانے کے جائز طریقے ہیں، وہ کیا ہے وہ آپ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے کورس میں پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. تو ابھی جو ہے وہ فی الحال یہ چیز ہمیں پتہ چلی بیسک ہیومن رائٹس کا پارٹ ہے. اٹ از اے پارٹ آف بیسک ہیومن رائٹ دیٹ everyone should not take another person mal, another person's wealth with uh, avoid methods. صحیح. باطل طریقوں سے، غلط طریقوں سے، چوری سے، دھوکہ دینے سے، غصب کرنے سے، چھین لینے سے، اس طرح کے غلط طریقوں سے نہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا مال لیا جائے. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید سکھاتا ہے، بتاتا ہے. ٹھیک. اب ان دونوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کی فردر جو ہے وہ ہمیں ایکسپلینیشن ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملے گی. آلریڈی ہم جانتے ہیں بیسک سورسز آف شریعہ قرآن اور سنت ہیں یا قرآن اور حدیث ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر مختصراً اجمالی طور پر ذکر ہوں گی، اس کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے مل جایا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بعض لوگ آئے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیا آپ کے معمولات ہیں، تو ان کو بتایا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اسی میں سے ہمیں ویلتھ کے حوالے سے، سیفٹی آف ویلتھ کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ ہمارا جو قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ تھی، اس کا پریکٹیکل ایگزامپل ہمارے سامنے تھی. تو اس حوالے سے جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں. مال کے تحفظ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر، صحیح، اس موقع پر غزوہ خیبر آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جب یہودیوں سے جو وہ لڑائی ہو رہی تھی، وہ اپنے قلعے میں بند ہو کے بیٹھ گئے تھے، اپنے جو ان کا وہ تھا علاقہ تھا اس کو انہوں نے گیٹس وغیرہ بند کر لیے تھے. تو اس ٹائم پر جو ہے وہ ایک چرواہا جو بکریاں چراتا ہے، ایک فرد جو بکریوں کو جو ہے وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو وہ نکلا. نارملی اس دور میں یہ کافی جو ہے وہ پسماندہ ہوتے تھے، آج بھی پسماندہ ہی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے وہ اس دور میں جو ہے پسماندہ فرد تھا. اس نے جو ہے وہ سوچا کہ میں دیکھوں کہ کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا معاملات ہیں ہمارے جو دشمن یعنی یہودیوں کی طرف سے تھا وہ. تو اس نے سوچا کہ کس طرح کے معاملات میں جا کے دیکھوں. وہ باہر نکلا اور اس نے جو ہے وہ جا کے اپنی بکریاں لے کے قلعے سے باہر نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتے ہوئے لشکر میں داخل ہوا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں خیمے میں ہیں، فلاں جو ہے وہ کیمپ کے اندر موجود ہے. تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے سردار اور نبی اور اتنے معمولی سے خیمے میں، وہ حیران ہوا، حیرت زدہ رہ گیا. جب وہ وہاں داخل ہوا، اس کا جو ہے مکالمہ ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو گیا. صحیح. تفصیلات جو ہے وہ آپ نوٹس میں پڑھ سکتے ہیں یا سلائڈ پہ آپ کو مل جائیں گی، تو اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے. تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ آپ جو یہودیوں کی بکریاں لے کر آئے ہوئے ہیں یہ واپس ان کو لے جا کر دیں. کیوں؟ اگرچہ ان سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ کے باوجود بھی وہ کسی کا مال ہے، کسی کی ویلتھ ہے، تو
تو سیفٹی آف ویلتھ کا جو رول ہے، ہیومن رائٹس کا رول ہے کہ کسی کا مال غلط طریقے سے، باطل طریقے سے جو ہے وہ ہڑپ نہ کیا جائے، وہ نہ لے لیا جائے. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا کہ آپ نے جس کی جو امانت ہے، جس کی جو بکریاں ہیں، آپ واپس دے کر پھر آئیں. تو یہ جو ہے یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں ڈیلنگ کرنی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ آتا ہے، انسان کی جان محفوظ ہو گئی. بیسک رائٹ آف ہیومن کے اندر ہم نے سیفٹی آف ہیومن لائف کی بات کر لی، سیفٹی آف ویلتھ کی بات کر لی، مال محفوظ ہو گیا. تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ ہے عزت اور آبرو کا محفوظ ہونا، رائٹ ٹو آنر، عزت کا محفوظ ہونا. صحیح ہے. مثلاً کہ ہم کسی کی بے عزتی کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کریں، کسی کے بارے میں برے گمان رکھیں یا کسی کے تجسس کریں. تو یہی چیزیں جو ہے وہ آیت نمبر 11 اور 12 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر ہیں. اور آیت نمبر 11 یہاں پر چونکہ مینشن نہیں ہے، لیکن آلریڈی آپ کا ایک سیپریٹ چیپٹر اس حوالے سے گزر چکا ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. صحیح. تو آیت نمبر 11 کے اندر جو ہے وہ کچھ باتوں سے منع کیا گیا. اسی طرح سامنے جو موجود ہے آیت نمبر 12، اس میں بھی کچھ برے چیزوں سے منع کیا گیا. اور ان 6 چیزوں کو جو اس آیت نمبر 11 اور 12 سورۃ الحجرات کے اندر مینشن کی گئی ہیں، ان 6 چیزوں کو اگر ہم کلیکٹیولی دیکھیں، اگر ان کو ہم مجموعی طور پر دیکھیں، تو اس کے نتیجے میں بیسیکلی ہمیں جو ہے وہ اوور آل جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے مال اور جان کو حفاظت ہونے کے ساتھ ساتھ کسی انسان کی عزت اور آبرو بھی آپ کے ہاتھوں محفوظ ہو. آپ کسی کی بے عزتی نہ کر دیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو برے ناموں سے یاد نہ رکھیں، کسی کو جو ہے وہ نام بگاڑے نہیں، کسی کو جو ہے وہ بدگمانی نہ کریں، کسی کا تجسس نہ کریں، کسی کو غیبت نہ کریں. تو یہی چیزیں جو ہے یہ ہمیں آیت نمبر 11 اور 12 کے ذریعے ملتی ہیں. اسپیشلی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ انگلش والا یہاں سامنے موجود ہے. چیپٹر نمبر 49 یعنی سورۃ الحجرات، سورۃ نمبر 49 اور ورس نمبر 12. تو اس کا جو انگلش ٹرانسلیشن آپ کے سامنے ہے، اردو ٹرانسلیشن ہم یہاں پر کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ایزی رہے، یاد رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. تو زندگی بھر اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، اجتناب کرو، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اجتناب کرو، اس بات سے بچو، اس کام سے بچو. تو اجتنبوا، اجتناب کرو، کثیرا من الظن، کثیرا من الظن، بہت سارا، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. تو بہت زیادہ جب بندہ گمان کر رہا ہوگا یہ ایسا وہ ویسا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بدگمانی بھی ہوگی، برے گمان بھی ہوں گے، کسی کے بارے میں غلط غلط سوچیں بھی آ رہی ہوں گی. تو بہت زیادہ جو ہے وہ کسی کے بارے میں آپ کو نہیں سوچنا چاہیے. ان بعض الظن اسم، بہت سارے، بے شک بعض الظن، بعض گمان جو ہے وہ اسم، گناہ ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے. ان بعض الظن اسم. اب اگلا ہے ولا تجسسوا، اور نہ کرو، لا نہیں، تجسسوا تجسس، اور تجسس بھی مت کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا، وہ کون سے سوال کی تیاری کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے دوست یا سہیلی کے پیچھے لگے ہوئے. تو تجسس میں نہ پڑیں، کسی کے ٹوہ میں نہ لگیں. ولا یغتب، اور غیبت بھی مت کریں، بعضکم بعضا، آپ میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی. اب یہ جو آخری بات ہے غیبت نہ کریں، بات تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو تمثیل دی گئی ہے، جو اگزامپل دی گئی ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا پسند کرے گا، حمزہ استفہامیہ یعنی سوالیہ ہے، کیا، یحب، تم کوئی پسند کرے گا، احدکم، تم میں سے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، ان کے یاکلا، کھائے وہ، لحم اخیہ، لحمہ کہتے ہیں گوشت کو، لحم، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت. کون سا بھائی؟
میتن مردار بھائی کا، ایسا بھائی جو فی الوقت جو ہے وہ زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس کا جو ہے کوئی گوشت کھانا چاہے گا، تو خود ہی قرآن اس کا جواب دیتا ہے ایک انسانی فطرت کیا ہے، انسان کوئی بھی نارمل انسان ہوگا، باشعور انسان ہوگا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. تو جب اس طرح تم کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو غیبت کیوں پسند کرتے ہو؟ غیبت میں بھی کیا ہوتا ہے، جس طرح آپ کا مردہ بھائی اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو آپ کے حملے سے نہیں بچا سکتا، اپنے ڈیفنس نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی شخص جب موجود نہیں ہے، آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ اس مثال کا شکار ہو رہے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو یہ جو ہے 3rd آؤٹ آف 5 بیسک ہیومن رائٹس میں سے جو ہے وہ رائٹ ٹو آنر ہے. تو اب ان ساری بات کا اگر خلاصہ کریں تو ایک لفظ ہے آنر، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں عزت کا تحفظ. صحیح. تو بیسک ہیومن رائٹس میں سے ایک چیز شامل ہے کہ اس کی جان کا تحفظ کیا جائے، اس کے مال کا تحفظ کیا جائے، اور تیسرا اس کے عزت اور آبرو کا تحفظ کیا جائے. صحیح. اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی، لیکن ساتھ ساتھ دوسرا بیسک سورس آف شریعہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ دوسرے بیسک سورس آف شریعہ کے اندر جو ہے وہ کیا اس حوالے سے رہنمائی دی گئی ہے. تو دوسرا بیسک سورس آف شریعہ یعنی سنت مبارکہ میں، احادیث مبارکہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا یہ بیت اللہ کتنا مقدس اور مکرم ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی کائنات میں ایک چیز اور اس سے بڑھ کر ہے کہ کسی کی عزت و آبرو کا جو ہے وہ اس سے زیادہ مکرم ہے. یعنی اس کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ خانہ کعبہ کی خدا نخواستہ بے حرمتی کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی انسان کی، کسی مسلمان کی بے عزتی کی جائے. تو خالی مسلمان ہی نہیں، بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو اس بات کا بھی پابند کیا گیا ہے کہ کوئی اگر جو ہے وہ کوئی بھی انسان ہے تو اس کی بھی جو ہے عزت و احترام کا تحفظ کیا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں. جیسے یہ آیت ہے، اس میں بھی جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کی برائی کے حوالے سے، کسی کا مذاق اڑانے کے حوالے سے، یہ جو آیات سورہ حجرات کی تھیں وہ جنرلائز تھیں، جینرک تھیں. تو یہ جو ہے وہ ہر اس حوالے سے جو ہے یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کس طرح اس کو کرنا ہے. اچھا جی، اب 5 میں سے چوتھا جو ہمارا وہ ہے بیسک ہیومن رائٹ ہے، وہ پروٹیکشن آف میننگز آف لیونگ ہے، ذریعہ معاش کا تحفظ. صحیح. معاش ہمیں سب کو پتہ ہے کہ روزگار کو ہم کہہ سکتے ہیں. جی صحیح. دی فورتھ آف دی بیسک ہیومن رائٹس از دی پروٹیکشن آف مینز آف لیونگ. صحیح. جو مینز آف لیونگ ہے، ذریعہ معاش جسے ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں، وہ جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اس کا تحفظ بھی ضروری ہے. فار لیونگ ہیومن بینگز نیڈ ٹو ورک ایز اے پرٹیکولر پروفیشنل اور ورک ایز اے سروسز پرووائڈر. صحیح ہے. تو کوئی تجارت کر رہا ہوگا یا خدمات فراہم کر رہا ہوگا تو یہ جو ہے یہ ہر اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے معاملہ. اچھا، اسلام provides security and freedom of earning means of living for all people, and as per the teachings of Islam no one is allowed to restrict individuals from the earning means of living. صحیح. تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کسی جائز ذریعہ معاش سے روکے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ کچھ چیزیں ملتی ہیں، جیسے ہمیں اسٹوریج سے یا ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا تاکہ ایک جو ہے وہ ہیومن بینگز کا ایک سسٹم جو ہے وہ بہتر چلتا رہے. صحیح. شارٹیج کے دور میں جو ہے وہ ہم ہولڈنگز نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے. اس حوالے سے چیزیں بتائی گئی اور دیگر چیزیں، جیسے اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے ان حدیث دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ود ریفرنس ٹو دی پروٹیکشن آف ویجز. صحیح. لوگوں کے ذریعے کے تحفظ کے حوالے سے کہا، کیا کہا؟ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، کہ
لوگوں کو ان کے ذریعہ معاش کے حوالے سے آزاد چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے. کہیں کسی کو امپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کہیں کسی کو امپلائی چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا لوگوں کو مددگار بنا رہا ہوتا ہے. اگر ہر ایک اپنی اپنی ڈومین میں رہے, اپنے اپنے جو بھی اس کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں اس حوالے سے وہ اگر درست طور پر چلتا رہے تو ایک معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. The brief summary of this hadith is free human beings as Allah Kareem is the provider of meaning of life and chooses individuals to provide opportunities to earn means for others. صحیح. تو اس حدیث مبارکہ میں بھی جو ہمیں جو ہے وہ سبق ملتا ہے وہ یہی کہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے, تاکہ بعض لوگ دوسروں کو رزق پہنچا رہے ہوں گے, کسی کوئی جو امپلائر بنا ہوا ہوگا, کوئی امپلائی بنا ہوا ہوگا, لیکن تمام جو دیگر ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن کے بغیر. تو یہ چوتھا ہمارا جو ہے وہ تھا 5 میں سے بیسک ہیومن رائٹس کے اندر. اور آخری جو ہے وہ ہے فریڈم آف ریلیجن. دیر شیل بی نو, یعنی یہ اس حوالے سے انسانی زندگی کے اندر ایک اور معاملہ ہوتا ہے, انسانی زندگی کے اندر ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دین یا ریلیجن یا مذہب کے حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے یہ بیسک رائٹ ہے کہ جو شخص جس مذہب پہ عمل کرنا چاہے اس کو زبردستی جو ہے وہ کسی مذہب میں داخل نہ کیا جائے. قرآن مجید ہمیں سورۃ البقرہ چیپٹر 2, صحیح, اس کے اندر جو آیت ہے یہ آیت الکرسی کے بعد پہلی آیت ہے. آیت الکرسی سب سے عظیم آیتوں میں سے ایک شمار کی جاتی ہے قرآن مجید کی. تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آپ کو مل جائے گی. اس کے فوراً بعد ہے لا اکراہ فی الدین, صحیح, لا اکراہ فی الدین, لا نہیں, اکراہ جبر, صحیح, کوئی کمپلجن نہیں ہے, کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, فی الدین, دین میں. قد تبین الرشد من الغی, تو اس کے حوالے سے اب لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے کچھ چیزیں یہاں پر کلیئر ہونی چاہیے. صحیح, کہ ہم جب کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, اس کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تاکہ افراط بھی نہ ہو اور تفریط بھی نہ ہو. افراط کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دیں, اور تفریط یہ ہے کہ اس کے کم کر دیں. تو اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. تو آپ مختلف تفاسیر, تراجم اور جو ہے وہ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, انٹرپریٹیشنز وغیرہ کو, ٹرانسلیشنز کو پڑھ سکتے ہیں. آلریڈی آپ کو میتھڈ بتا دیا گیا ہے, سکھا دیا گیا ہے شروع کی کلاسز میں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک آپ نے کوئی دین قبول نہیں کیا, مثال کے طور پر ہم سیدھی سی بات اسلام کی بات کر رہے ہیں, اسلامی کی اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو حقیقی دین ہے, صحیح دین ہے, درست دین ہے, وہ اسلام ہی ہے. تو اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں. لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے اس دین کو قبول نہیں کیا, تو جب تک جو ہے وہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے مجبوراً اس دین میں لازماً داخل ہونا ہی پڑے گا. صحیح ہے, لیکن جب آپ نے اس دین کو قبول کر لیا تو اس کے بعد جو اس کے آپ کے تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. نماز پڑھنی ہوگی, روزہ رکھنا ہوگا, حج کرنا ہوگا اگر استطاعت ہے, زکوٰۃ اگر آپ کا ایلیجبلٹی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. سیم ایسے ہی جس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں. ایگزامپل کیا ہے کہ آپ پر لازم نہیں تھا کہ آپ اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں, صحیح, آپ کے پاس 50 آپشنز تھے. یہ بھی آپشن تھا آپ نہ پڑھتے فردر, یہ بھی آپشن تھا آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے, یہ بھی آپشن تھا آپ جو ہے وہ روزگار میں فل ٹائم مصروف ہو جاتے, اور یہ بھی آپشن تھا کہ 10 20 25 30 50 100 1000 یونیورسٹیاں دنیا بھر میں ہیں, آپ ان میں سے کسی میں چلے جاتے. لیکن آپ کے اوپر زبردستی نہیں تھی کہ آپ اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں. لیکن جب آپ نے داخلہ لے لیا تو اب جو ہے وہ اس کے رولز کو, اس کی ریگولیشنز کو, اس کی اٹینڈنس پالیسی کو, اس کی ایگزامینیشن پالیسی کو, اس کے جو سارے معاملات ہیں ان کو فالو کرنا وہ لازمی ہو جائے گا. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب تک آپ نے اس کو آپ نے جو ہے وہ قبول نہیں کیا اس دین کو, اس وقت تک تو آپ جو ہے وہ آزاد ہیں, اس وقت تک تو آپ جو ہے وہ کوئی زبردستی آپ پر نہیں ہے. لیکن جب آپ قبول کر لیں تو کوئی یہ جذباتی فیصلہ نہ ہو, یہ کوئی آپ کا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ
جو ہے وہ جذبات میں آ کے ایموشنز میں آ کے جو ہے وہ یہ ڈیسیژن لے رہے ہوں، یہ بہت سوچ سمجھ کے بہت زیادہ اسٹڈی کے بعد ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس دین کی جو لوازمات ہیں، جو واجبات ہیں، اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ تو فریڈم آف ریلیجن، دس از دی ففتھ اینڈ لاسٹ بیسک پرنسپل اور بیسک ہیومن رائٹ اکارڈنگ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ ایز پر یور سلیبس۔ سو یہ ہم نے جو ہے یہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ فردر اس کی تفصیلات۔ اچھا جی، جیسے آلریڈی میں بتا چکا ہوں کہ ہم دو اینگل سے، دو ڈائمنشن سے پڑھیں گے۔ بیسک ہیومن رائٹس کے اندر تو ہم نے اسپیسیفکلی کسی سیگمنٹ آف دی سوسائٹی کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا، ہم نے جنرلائز باتیں کی، اچھی باتیں کی اور جنرلائز وے میں بات کی۔ اب اس میں اسپیسیفکلی جو کچھ سیگمنٹس آف دی سوسائٹی ہیں جن پہ نارملی، جن کے حوالے سے نارملی نیگلیجنس ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، جن کو اگنور کر دیا جاتا ہے، ان سیگمنٹس آف دی لائف کے حوالے سے جو ہے وہ اس حوالے سے فردر ہم بات کریں گے۔ تو یہ انسانوں کے بنیادی حقوق جو اسلام فراہم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی پریویس والی بات ختم ہو گئی، اب جو اگلی بات ہو رہی ہے وہ اسپیسیفک سیگمنٹس آف دی لائف کی ہم بات کریں گے، جو چند ایسے طبقات ہیں معاشرے کے جن کو خصوصاً جن کے حقوق کی، جن کے رائٹس کی تاکید کی گئی، کیونکہ نارملی ان کے رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ کیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ عموماً جو ہے یہ بہت زیادہ پاورفل لوگ نہیں ہوتے، تو ان کے جو ہے رائٹس کی وائلیشن یہ نارمل معاشروں کے اندر ہو جاتی ہے، تو اس کے جو ہے وہ خصوصی طور پر ان سے جو ہے وہ اچھے برتاؤ کے حوالے سے بات کی گئی۔ ان میں سب سے پہلے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق یعنی نیبرز کے رائٹس ہیں، اساتذہ کے حقوق یعنی ٹیچرز کے رائٹس ہیں، اسی طرح دوست احباب، عزیز و اقارب کے حقوق یعنی فرینڈس کے رائٹس ہیں، اسی طرح جو ہے وہ وومن رائٹس جو ہے وہ اسلام، اس کی تفصیل جو ہے وہ شریعت محمدیہ میں بیان کی گئی ہے۔ تو ان میں سے چند ایک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور وہی آپ کا پارٹ آف دی سلیبس ہوگا۔ تو رائٹس آف دی پیرنٹس، قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ اس طرح ہوا ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اپنی عبادت کا، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ صحیح جی، تو اس حوالے سے وبالوالدین احسانہ کی جو آیت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے وبالوالدین، والدین اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، والدین کے ساتھ بل کا مطلب ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر، وا اور بالوالدین، والدین کے ساتھ احسانہ اردو میں ہم استعمال کر سکتے ہیں، احسان کا معاملہ کیا جائے، حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ تو اب حسن سلوک ہے کیا؟ اسپیکنگ ود دیم ان ا لو وائس، صحیح، نرم مزاجی سے ان سے بات کی جائے، بہت زیادہ ہارش وے میں، بہت زیادہ جو ہے وہ تیز لہجے میں ان سے بات نہ کی جائے۔ ہیلپنگ دیم ان ٹیکنگ فلسٹ کیئر، صحیح ہے، ان کی مدد کی جائے کہ ان کے مکمل طور پر جو ہے وہ ان کے کیئر کی جائے، ان کی جو ہے وہ عزت و احترام کیا جائے، اور اسی طرح نیور اسپیک ہارش ورڈز ٹو ہم، صحیح ہے، ان سے سخت الفاظ استعمال نہ کیے جائے۔ اوپر والی بات جو ہے لو وائس کا مطلب تھا ہم زور سے ان سے بات نہ کریں، ایسی جو ہے وہ الفاظ میں بات نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ جو ہے مشکل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکنگ دیئر گڈ ولز، صحیح ہے، ان کی جو ہے وہ نیک تمنائیں، نیک خواہشات یا نیک جو ہے وہ ان کی دعائیں وہ حاصل کی جائیں، ان کی دعائیں حاصل کی جائیں۔ ناٹ ٹریٹنگ دیم ڈس ریسپیکٹفلی، صحیح ہے، ان سے بے عزتی سے پیش نہ آیا جائے۔ اور آخری ہے شو کائنڈنیس اینڈ سمپتھی ٹو پیرنٹس، صحیح ہے، کائنڈنیس کا مظاہرہ کیا جائے اور سمپتھی کا مظاہرہ کیا جائے، ہمدردی کا اور مہربانی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو آیت مبارکہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اگین سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ رکو نمبر 3، صحیح، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ رکو نمبر 3، وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بلکہ یہ آیت شروع سے ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربک، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، نمبر 1،
حقوق اللہ، اللہ کا حق کہ اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی جائے. وبالوالدین احسانا، دوسری بات کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، تو اس کا بھی تعلق ہوگا وقضا ربک، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اچھا معاملہ کیا جائے. صحیح. وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس پہنچیں، یبلغن مطلب پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں، کوئی ایک یا دونوں، یعنی والدین دونوں یا کوئی ایک ان میں سے والدہ یا والد، تو احدهما او کلاهما فلا تقل لهما، فا تو لا نہیں، تقل لهما ان سے کہو افن، اف بھی مت کرو. صحیح. ایک ناگواری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کو جب کسی بات پہ جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ جھڑک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے، تو بڑے جو ہے وہ اس انداز میں بات بھی نہ کی جائے کہ ان کو برا محسوس ہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ ان کو جھڑکو. وقل لهما قولا کریما، اور قل لهما اور ان سے کہیے قولا کریما، بڑے نرم انداز میں، قول کریم کے ذریعے نرمی سے بات کیجیے. واخفض لهما جناح الذل من الرحمت، اور ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے، اکڑ کے ان سے بات نہ کریں بلکہ نرمی سے، یعنی خالی آپ کی ورڈنگز میں نہیں بلکہ باڈی لینگویج کے اندر بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہو، آپ کا باڈی لینگویج بھی جو اس کا ساتھ دے رہا ہو کہ یہ جو ہے یہ یعنی ان کا آپ کا باڈی لینگویج بھی جو ہے اس کو بتا رہا ہو کہ آپ جو ہے وہ ان سے وقفض لہما جناح الذل، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا لیا جائے، یعنی جو ہے وہ باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ اکڑنے والی نہ ہو. اور اس کے بعد جو بات ہے وقل لہما، یعنی اس کے بعد جو ہے وقر رب ارحمہما، اب یہاں دعا بھی جو اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں والدین کے حوالے سے، اور قل کہہ دیجئے رب ارحمہما، اے ہمارے رب، رب ارحمہما اے ہمارے رب ان پر رحم فرما، ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، میری پرورش کی، مجھے پالا پوسا بڑا کیا، جوان کیا، تو ان پر بھی جو ہے رحم فرما، میرے بچپن میں جس طرح انہوں نے رحم کیا تھا. تو یہ رائٹس آف دی پیرنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیگمنٹ آف دی ایک سوسائٹی ہے، پیرنٹس ہیں، تو ان کا جو ہے وہ ایک احترام، ایک عزت، ان کی جو ہے رائٹس وہ کیا ہیں وہ ہم نے پڑھے سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 3 کی روشنی میں. اچھا جی، ایک اور سیگمنٹ جس کو اگنور کیا جاتا ہے وہ ہے وومن کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے. اور وومن کے حوالے سے ویسٹ جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وومن ایسا اور ویسا، لیکن اس حوالے سے ایک مشہور مفکر کا جو قول ہے کہ مغرب نے یا ویسٹ نے جو وومن کو رائٹس دیے ہیں، وہ رائٹس انہوں نے وومن کو وومن رہتے ہوئے نہیں دیے. جب تک اس کو مین نہیں بنا دیا، اس پہ وہ ساری ذمہ داریاں جو ایک مرد پر اسلام نے نافذ کی ہیں، وہ والی ذمہ داریاں جب تک خاتون پر نہیں ڈال دی، اس کو کمانے کے لیے گھر سے نہیں نکال لیا، جب تک اس کو وہ رائٹس نہیں دیے. وہ رائٹس جو ہے وومن رائٹس کی جو تحریکیں ہیں وہ زیادہ پرانی نہیں ہیں، چند سو سال پرانی ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ 1400-1500 سال پہلے سے جو ہے وہ وومن رائٹس کی بات کر رہا ہے. اور اس حوالے سے جو آپ کے سامنے بات یہ ہے استوصوا بالناس خیرا، کہ نساء یعنی خواتین کے حوالے سے وصیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر ان سے رویہ رکھنے کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gives great importance to the rights of women. صحیح ہے کہ لوگوں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو ہے وہ نصیحت کی اور بہت زیادہ اس بات کو امپورٹنس دی کہ رائٹس آف دی وومن کا تحفظ کیا جائے. اچھا جی، اب اباؤٹ دی مدر ہی ہیز سیڈ پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف یور مدر. صحیح، مدر عورت جو ہے یا خاتون یا وومن کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی شیپ میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی طریقے سے اس کا جو ہے انسان سے کوئی تعلق ہو، اس حوالے سے قرآن جو ہے وہ ہمیں، حدیث ہمیں، اسلامی تعلیمات ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرماتی ہیں.
مثال کے طور پر ماؤں کے حوالے سے کہا گیا، مدرس کے حوالے سے کہا گیا کہ جنت جو ہے الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال علیہ السلام، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدم تلے ہے، ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا the personality who has the most right on you is in this world is your mother۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے رویے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا، انہوں نے کہا ہاں تمہاری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے تمہارے حسن سلوک کی۔ پھر تیسری دفعہ سوال کیا تو پھر یہی جواب دیا، اور پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کا والد محترم، باپ۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حسن سلوک جو ہے وہ والدہ کا، یعنی جو کہ وومن ہے، خاتون ہے، ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو رشتے ہیں، صحیح ہے، اباؤٹ دی ڈاٹرز اسلامک نالج اینڈ سیڈ، جو خواتین میں دوسرا روپ انسان کی زندگی میں بیٹی کا بھی ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کہا دی ڈاٹر از دی بلیسنگ آف اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ وائف کے روپ میں بھی جو ہے خاتون ہوتی ہیں، تو ان کے بھی جو ہے وہ ان کے بھی حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی، صحیح۔ تو ماں، بیٹی یا جو ہے وہ بہن، بہن کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کی رضائی بہن، ان کی حقیقی بہن تو کوئی نہیں تھی، ان کی رضائی بہن یعنی ایسی بہن جو دودھ شریک والدہ کے لحاظ سے ان کی بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی شیمہ، وہ جب تشریف لایا کرتی تو آپ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیا کرتے۔ تو کسی بھی روپ میں، جائز روپ میں جو ہے وہ اگر خاتون ہو تو جائز رشتوں کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی ہے کہ مسلمان کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے خواتین کا احترام کریں۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو رشتے ہیں، جو آپ کے محرم رشتے نہیں ہیں، جو آپ کے جائز رشتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر ضروری طور پر ایسے رشتوں میں انوالو ہوں کہ جو آپ کو دنیا اور دین دونوں لحاظ سے رسوا کرنے کا باعث بنے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان تمام چیزوں کو کمپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ لاسٹ ہمارے پاس ہے فلفلنگ دی کانٹریکٹس، کانٹریکٹ کو فلفل کرنا۔ یہ جو ہے یہ لاسٹ اسپیسیفک ہم کہہ سکتے ہیں رائٹ، کیونکہ معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ ہے۔ اب انسانوں کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہتر انداز میں ایک دوسرے کے معاہدوں کو فلفل کریں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ کوئی کمٹمنٹ کریں تو اس کو فلفل کریں۔ تو اس حوالے سے سورہ مائدہ، صحیح ہے، آیت نمبر 1، پہلی آیت ہے سورہ مائدہ، جو کہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، اور سورہ مائدہ جو ہے یہ 6 پارے کے اندر شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، اوفو پورا کر دو، بالعقود اپنے معاہدوں کو، اپنے کانٹریکٹس کو، اپنے ایگریمنٹس کو مکمل کرو، صحیح، انگلش میں آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اور یو ہیو لیوز fulfill the contracts, fulfill the commitments. Example of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ، he returned tax to non-believers of بیت المقدس، صحیح ہے۔ اس حوالے سے جو ایگزامپل آلریڈی آپ ایک اور سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کانٹریکٹ کے حوالے سے، وہ یہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں اسلام کے اندر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد جو ہے ان کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ان کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہو گیا، صحیح، وکٹری حاصل کر لی مسلمز نے، تو وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹیکس جو ہے وہ جو لگایا جاتا ہے نان مسلمز کی حفاظت کے لیے، اس کو جزیے کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مسلم فوج وہاں پر موجود تھی، جزیہ لیا گیا، لیکن جب کسی اور علاقے میں فوج کی ضرورت پیش آئی اور اس علاقے سے یعنی بیت المقدس سے فوج کو موو کروانا پڑا، تو اس صورت میں جو ہے وہ فوج کو موو کرواتے وقت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ نان مسلم سے جو ہم نے جزیہ لیا تھا، ٹیکس لیا تھا ان کی حفاظت کے لیے، چونکہ اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے تو ان کا جزیہ جو ہے وہ واپس کر دیا جائے۔
تو یہ طریقہ کار جو ہے دیکھ کر بہت سارے جو ہے وہ لوگ مسلمان بھی ہو گئے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے انسپائر ہوئے. تو یہ ایگزامپل ہے فلفل دی کانٹریکٹس، کمٹمنٹس، ایگریمنٹس، کہ جو بات ہو اس کو پورا کیا جائے، اس کی بات کو سامنے رکھا جائے. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ ہے، آپ کے نوٹس کے اندر موجود ہے. خلاصہ اس کا سمپل سا ہے کہ جس میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم دونوں جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ آ رہے تھے، دونوں جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے. لیکن اسی دنوں جو ہے وہ جنگ بدر ہونے والی تھی، جو اسلام کے اندر سب سے پہلی جنگ تھی، اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھے، مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی، ہتھیار بھی کم تھے. تو اس ٹائم پیریڈ میں حضرت حذیفہ بن یمان کو اور ان کے والد محترم کو ابو جہل نے، جو کافروں کا سردار تھا، اس نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہم تو صرف ملنے جا رہے ہیں، ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے. تو اس نے کہا صحیح ہے، اگر تم صرف ملنے جا رہے ہو اور ہم اس بات کا وعدہ کرو کہ ہم سے جنگ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس شرط پر ان کو چھوڑ دیا گیا. جب وہ لوگ وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی زیارت کی اور ان سے جو ہے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. تو اس کے بعد جو ہے اب یہ جنگ میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ جو وعدہ لیا گیا تھا، کمٹمنٹ لی گئی تھی، وہ تو زبردستی لی گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جب آپ نے ایک دفعہ وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کرنا ہوگا، خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. تو ان دونوں کو جو ہے جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا گیا، کمٹمنٹ کو پورا کیا گیا، اپنے وعدوں کو پورا کیا گیا. تو یہ کچھ جو ہے وہ ہم نے جو لیسن دیکھا، اس کا مطلب، اس کا جو طریقہ کار جو ہے وہ ہم نے پڑھا. ہیومن رائٹس ان اسلام میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بات کی گئی. صحیح جی، کوئی سوال ہے تو ہم اس کو اب ٹیکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی، اسکرین ویزیبل نہیں ہو رہی تھی. چلیں اب تو خیر کنکلوڈ ہو گیا معاملہ. تو کوئی سوال اس سے ریلیونٹ ہے تو کرتے ہیں، ورنہ پھر یہ اٹینڈنس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ماشاءاللہ 82 لوگ کم سے کم لاگ ان تو ہیں.